अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज एक वाक़या पेश आया जहां ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में अफ़गानिस्तान से एक ग्रेनेड बरदार ड्रोन से हमला हुआ और इसके नतीजे में 3 चीनी वर्कर्स हलाक हो गए। अब इसके ऊपर बड़े गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, ताजिकिस्तान की तरफ से भी, चीन की तरफ से भी। अफ़गानिस्तान इंतज़ामिया की तरफ से कुछ देर पहले इसके ऊपर ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है और वहाँ से न सिर्फ ताउन की यकीन दहानी करवाई जा रही है ताजिकिस्तान को, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो तहकीकात करेंगे और उन्होंने ज़िम्मेदारी डाल दी है कि कुछ अनासिर हैं जो इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं खित्ते के अंदर। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ताजिकिस्तान से खुसूसी तौर पर इस तरह की झड़पें हुई हों। हमने देखा है कि काबुल में तालिबान हुकूमत आने के बाद 2021 से इससे पहले भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जहां पर दरअंदाजी की गई अफ़गानिस्तान की तरफ से ताजिकिस्तान में। लेकिन ये ताजिकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी है। ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, चीन के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीन को, वो ढके छुपे नहीं, हम कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं। बट इसमें दिलचस्प ये है कि वो अफ़गानिस्तान जो कि आज ये बात कर रहा है कि वो ताउन करने के लिए तैयार है, तहकीकात के लिए तैयार है, ताजिकिस्तान के साथ जो वाक़या हुआ आज उसके लिए, वो पाकिस्तान जब कहता है मुज़ाकरात के दौरान कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ रही है और पाकिस्तान को जो इफ़ेक्ट्स उसके करना पड़ रहे हैं, बल्कि अब तो खित्ते को, उसकी तहकीकात करवाई जाए, तो अफ़गानिस्तान इस चीज़ के ऊपर आमादा नहीं होता। ये तज़ाद क्यों है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और बड़ा सवाल ये है कि क्या अब जब पूरे खित्ते को ये सारी की सारी सिचुएशन अफ़गानिस्तान की जानिब से बनने वाली अफेक्ट कर रही है, तो क्या पाकिस्तान, चीन, ईरान, खित्ते के दीगर ममालिक मिलकर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अफ़गानिस्तान पर कोई दबाव बना सकते हैं? हमें ज्वाइन करें साइड डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेसा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब, एजाज़ सैयद साहब, मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये जो आज झड़प हुई है, इसके ऊपर तालिबान का रवैया और पाकिस्तान जब तहकीकात का कहता है तो उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ और एक तज़ाद नज़र आ रहा है। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? और ये क्या समझते हैं कि जो खित्ते के ममालिक हैं वो कोई इस तरह का अलायंस बना सकते हैं या कोई दबाव बढ़ाने के लिए कोई जॉइंट हिकमत अमली कर सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ? अलीना, मेरे ख्याल में खित्ते के ममालिक फौरी तौर पर तो जॉइंट अलायंस बनाते हुए नजर नहीं आ रहे। बातचीत जरूर हो रही है लेकिन जॉइंट अलायंस नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ 6 मुख्तलिफ ममालिक के बॉर्डर्स लगते हैं और ये जो 6 ममालिक के बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान भी है, चीन भी है, इसी तरह उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन मुल्कों के जो है, ईरान भी है। और ये सारे 6 के 6 जो ममालिक हैं, इनके जो मिलिटेंट्स हैं और या मिलिटेंट ग्रुप्स, वो पाए जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। और आज जो ताजिकिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है, उसके बाद ज़ाहिर है खित्ते के जो ममालिक हैं उनमें एक कंसर्न भी पाया जाता है, पूरे खित्ते में कंसर्न पाया जाता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे। और अभी आपने जो गुफ्तगू का आगाज़ किया और वो टोन दी कि जी क्या तालिबान का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद क्या तालिबान गवर्नमेंट ये कोई एक्शन वगैरह लेगी या नहीं, जो कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। और इसमें पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी सवाल है कि देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है जो कि बुलेट के जोर पे आई है, बैलेट के जोर पे नहीं आई। और आप अगर अफगानिस्तान के अंदर इनके तमाम जो अहम लीडर्स हैं उनको देखें, यानी कि सिराज हक़ानी साहब को देखें, वज़ीर दाखिला हैं, फिर हैबतुल्लाह खुंद को देखें, इनके सुप्रीम लीडर हैं, आपको पता सरबराह हैं तालिबान के। फिर अब्दुल हकीम हक्कानी को देखें, वो भी इनके सरबराह हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंद को देखें, और भी मुतअद्दिद जो लोग हैं, इनकी जो अहम पावर कॉरिडोर्स हैं, अहम ओहदेदार हैं इनके, वो तमाम के तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की जो टेररिस्ट लिस्ट है, वांटेड लिस्ट है, उसके ऊपर आज भी मौजूद है। यानी कि आलमी सतह पे
ان کو ٹیررسٹ آج بھی مانا جاتا ہے. امریکہ کی لسٹ میں یا کچھ جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر ہے. آپ کو پتا ہے وہ طالبان القاعدہ جو کمیٹی ہے اس نے ان کے نام سجسٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ نام ابھی وہاں پر موجود ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کی طرف سے، تاجکستان کی طرف سے، ایون چین کی طرف سے یا ایران کی طرف سے مطالبہ کن سے کیا جا رہا ہے کہ آپ جی ملیٹنسی ختم کر دیں. میں بائی بک بات کر رہا ہوں. ان لوگوں سے مطالبہ آپ کر رہے ہیں جن کے نام آلریڈی اقوام متحدہ کی ٹیررسٹ لسٹ میں موجود ہیں. ابھی جو متقی صاحب ہیں افغانستان کے وزیر خارجہ، آپ کو پتا ہے ٹرائی لیٹرل میٹنگ ان کی ہونی تھی پاکستان میں، انہوں نے آنا تھا. پاکستان، چائنا اور افغانستان کی ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہونی تھی اب سے تقریباً 2 ماہ پہلے. وہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ کیوں نہیں ہو سکی تھی؟ وہ اس لیے میٹنگ نہیں ہو سکی تھی کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے انہوں نے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں طالبان کے، انہیں پاکستان ٹریول کرنے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ وہ چین گئے تھے. چین کے ساتھ آپ کو پتا ہے ایک خاموشی سے ایک سر جنگ بھی چل رہی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ خطے کے اندر اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی کتنا کنیکٹ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک ملیٹنٹ تنظیم ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ. یہ وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں چین کو بڑا کنسرن ہے. پاکستان نے کسی زمانے میں اس تنظیم کے بارے میں بڑا کام کیا تھا. پھر تاجکستان جہاں پر یہ واقعہ ہے وہاں کی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، وہاں پر وانٹڈ ہیں، ان کے بہت سارے لوگ وانٹڈ ہیں. جماعت انصار اللہ، یہ لوگ بھی افغانستان میں ہیں. پھر IMU اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، وہ بھی افغانستان میں موجود ہے. اور پھر کتبہ اور بھی مختلف آرگنائزیشنز کے نام لے سکتے ہیں. اچھا، اور یہ جو نام میں لے رہا ہوں یہ وہ نام نہیں ہے کہ چھپے لکے چھپے ہیں. TTP، ہم پاکستان میں TTP کہتے ہیں کہ TTP اور پھر جماعت الاحرار TTP کا جو دوسرا فیکشن ہے. یہ صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہم تو TTP اور جماعت الاحرار کو کہتے ہیں. دیگر ممالک کے جو لوکل وہ ہیں، بلوچ عسکریت پسند وہاں پر ہے. ایران کو بھی کنسرن ہے. ایران بھی کہتا ہے جی بلوچ جو عسکریت پسند ہے جو ایران کے اندر سیستان کے صوبوں میں کارروائی کرتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے جی وہ افغانستان میں. تاجکستان کا آج بٹ اعزاز صاحب یہ بتائیں نا، آپ نے کہا کہ آپ نے اپنا آرگیومنٹ یہاں سے بلڈ اپ کرنا شروع کیا کہ جہاں پر حکمرانی ہی یا انتظامیہ کے جو ہیڈز ہیں وہی دہشت گرد یا وانٹڈ لوگ ہوں، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو پھر کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم دباؤ ڈالنے کے لیے بھی کچھ کوشش کریں گے تب بھی آپ کے مطابق کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. یہ انریل ایکسپیکٹیشن ہے. اچھا، میرا یہ خیال ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو گراؤنڈ بتائی نا کہ گراؤنڈ کیا ہے، کہ گراؤنڈ میں صحیح بات ہے سر، لیکن ان لوگوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، گراؤنڈ میں ان لوگوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سیریس ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو طالبان ہیں وہ سیریس ہیں کہ وہ گورننس کریں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار چلا جائے. اچھا، لیکن طالبان کے اندر بھی بہت پل اینڈ پش ہے. ہم سمجھتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے کہ طالبان کوئی ایک فرد بیٹھا ہوا وہاں پر وہ فیصلے کرتا ہے کسی کو اوپر. یہ ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ دوحہ کا ایک الگ ہے جو انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، افغانستان میں جو کام کرے وہ ایک الگ ہے. بٹ سر مجھے کنسائسلی پھر بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے اور وہ کام کرے گا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ بالکل دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے. اس دباؤ بڑھانے کا ایک واحد طریقہ ہے جو وہ طریقہ پاکستان نے اپنایا ہے، باقی ملکوں کو بھی اپنانا ہوگا. وہ ہے تجارت کے اوپر جو پابندی ہے، اور یہ وہ لیوریج ہے جس کے اوپر کھیل کے طالبان اگر کوئی چیز بات نہیں بھی مانتے تو ان کو منوایا جا سکتا ہے. اوکے، محمد علی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا باقی جو ممالک ہیں خطے کے وہ ایکٹیولی اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے جو دراندازی ہو رہی ہے یا مختلف گروہوں کو وہاں پناہ دی گئی ہے اب بس ہونا چاہیے؟ علینا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاجکستان کے اندر چینی کارکنوں پہ حملہ ہوا ہے اس سے ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خطرات صرف جنوبی ایشیا یا پاکستان تک محدود نہیں ہیں. تاجکستان سینٹرل ایشیا کا ایک اہم ملک ہے. اب افغانستان کے شر سے سینٹرل ایشیا بھی محفوظ نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ کانٹریکٹر تھا
امریکہ کا، اس نے امریکہ کے دارالحکومت میں بھی امریکی نیشنل گارڈ پہ حملہ کیا، تو اب تو ان کے شر سے امریکہ بھی محفوظ نہیں ہے. اور جس طرح کہ صدر ٹرمپ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ تو امریکہ کے اوپر حملہ ہے. تو اس وقت افغانستان کی سرزمین نہ صرف امریکہ، سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا، ہر جگہ کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا انتظامی نظم ہے اس کے اندر بھی 4 آپ یوں سمجھیں کہ اس کے حصے ہیں. ایک نظریاتی قیادت ہے جو کہ قندھار میں موجود ہے، سیاسی اور دفاعی طاقت کا جو مرکز ہے وہ کابل ہے، سفارتی جو ان کا ونگ ہے وہ دوحہ میں موجود ہے. کئی معاملات پہ ان چاروں کا آپس میں کنسنسس بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بعض معاملات میں ان کے آپس کے مفادات اور نظریات میں بھی تھوڑا سا تنوع پایا جاتا ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو مختلف تنظیموں کا ابھی اعزاز صاحب نے حوالہ دیا، دیکھیں اس میں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں جن کے بارے میں اقوام متحدہ یا مغربی طاقتیں تشویش رکھتی ہیں، جس طرح داعش اور القاعدہ، وہ بھی وہاں موجود ہیں. علاقائی ممالک کے خلاف جو دہشت گرد تنظیمیں کار فرما ہیں، جس طرح سینٹرل ایشیا کے خلاف IMU، چین کے خلاف ETIM اور ایران کے خلاف انصار اللہ اور پاکستان کے خلاف BLA TTP. تو بنیادی طور پہ پوری دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. اب ان سب کے اوپر افغان حکومت کا کس حد تک اثر و رسوخ ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. دوسری بات یہ جو کہ آپ کے سوال کا براہ راست جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان حالات میں جبکہ ان کے شر سے پورا خطہ اور عالمی برادری بھی اب محفوظ نہیں رہی ہے، اس کی ضرورت اور احساس بڑھ رہا ہے، جو کہ ایک خوشائند بات ہے کہ افغانستان کے اوپر عالمی اور علاقائی ممالک مل کر دباؤ ڈالیں تاکہ اس کے شر سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ضرور ہمیشہ سے اس بارے میں دنیا کو اعتماد میں لیتا رہا ہے، لیکن جو اس کے باقی ہمسایہ ممالک ہیں، میں یہ اپرچونٹی دیکھتا ہوں اس حملے کے بعد تاجکستان میں جو ہوا ہے کہ چین، اور ہوا بھی چینی اہلکاروں کے اوپر ہے، تو ڈیفینیٹلی چین، سینٹرل ایشیا، ایران، ابھی ایران کے بھی بڑے اہم عہدیدار پاکستان آئے ہوئے تھے، اور پاکستان، انہیں مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس کو آپ ماسکو فارمیٹ کہیں یا ایک ریجنل انیشیٹو آپ ڈیولپ کریں، کہ مل کر افغانستان کو قائل کریں اور اس کے امکانات یک طرفہ یا دو طرفہ سطح پر دباؤ ڈالنے سے زیادہ کارآمد ثابت ہونے کے امکانات زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ افغان حکومت کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ جناب پاکستان ناراض ہے تو کیا ہو گیا، میں چابہار سے تجارت کر لوں گا، اچھا یہاں کی مارکیٹ نہیں ملتی میں چین اور سینٹرل ایشیا کو بھیج دوں گا. لیکن جب یہ سارے ملک مل کر افغانستان پر دباؤ ڈالیں کہ جناب آپ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ دہشت گردی کا قلع کما کریں، اس کو رین ان کریں، اور ورنہ آپ کو سیاسی، معاشی، تجارتی لحاظ سے آپ کو کوئی سپیس تو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، تبھی ان کو ہم زیادہ قائل کرنے میں اور ذمہ داری کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہے، لیکن بھٹی صاحب سارے ممالک ایک طرف، بھارت جو ہے بڑا مہربان ہو رہا ہے افغانستان کے اوپر، تجارتی معاہدوں کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، دیگر چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سی اور ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بھارت اور افغانستان ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. کیا سارے ممالک اگر ایک طرف بھی ہو جائیں، دباؤ بڑھائیں، بٹ بھارت پشت پناہی کر رہا ہو افغانستان کی اور افغان طالبان حکومت کی، تو کوئی فرق پڑے گا کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پڑے گا میڈم شیخ، فرق پڑے گا. بلا شبہ بھارت اس وقت افغانستان کے پیچھے ہے، بلا شبہ بھارت تمام وہ وعدے کر رہا ہے، امیدیں دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا سے بھی کٹ جاؤ تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اٹھائیں گے تمہارے سارے خرچے، ہم تمہاری معیشت کو سہارا دیں گے، ہم تمہارے ساتھ تجارت کریں گے. اور اب تو بھارت سے جو دوائیوں کی پہلی کھیپ آئی ہے اس پر افغانستان میں بحث چل رہی ہے کہ یہ حلال دوائیاں ہیں کہ حرام دوائیاں ہیں. تو خیر سے بہت کچھ ہو رہا ہے بھارت اور افغانستان کے مابین، لیکن کیا پوری دنیا میں صرف یہی 2 ملک رہ گئے ہیں؟ مطلب کہ پوری دنیا میں یہ کوئی دونوں سپر طاقتیں تو ہیں نہیں کہ من مانی کر لیں.
اب تاجکستان بھی آ گیا، اور میں حیران ہوں کہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ تاجکستان کو کہا ہے افغانستان نے کہ تعاون کی یقین دہانی بھی کرائیں گے اور تحقیقات بھی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان حکومت کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری طرف، تاجکستان کی طرف، چینی باشندوں پر، یا طالبان حکومت یہ سب روکنا چاہتی ہے دل سے، یا طالبان حکومت یہ سب روکنے کی پوزیشن میں ہے، کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں، لیکن چونکہ حکومت طالبان کی ہے، چونکہ وہ حکومت میں ہیں، اور ابھی کل میرے بابا جی ٹرمپ صاحب اپنے ویڈیو پیغام میں افغانستان کو زمین پر جہنم قرار دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو زمین پر ایک جہنم ہے وہاں سے ہم پر حملہ ہوا ہے، اور وہاں سے ہم پر حملہ آور ہوا ہے ایک بندہ جس کے ساتھ ہم نے احسان کیا تھا۔ اب میڈم شیخ صورتحال کیا ہے؟ پاکستان زخمی ہے افغانستان کی سرزمین سے اور افغانستان سے اور اپنے جن پر احسان کیا تھا ان سے، ایران تنگ ہے، چین کو مسئلے ہیں، تاجکستان پر ڈرون حملہ ہوا ہے، ایک طرح سے پورے خطے میں رولا ہے۔ اور اب ذرا تھوڑا سی اپنی میموری کو ریوائنڈ کریں کہ ابھی کل ڈنمارک سلامتی کونسل میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی علاقائی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ 6000 جنگجو جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور طالبان حکومت ان کو مالی سپورٹ بھی دے رہی ہے، ان کو محفوظ پناہ گاہیں بھی دے رہی ہے، اور ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہی ہے۔ اب مطلب کہ اب اقوام متحدہ سلامتی کونسل مان چکا، مطلب پاکستان دہشت گردی کے ثبوت ہر فورم پر دے چکا، مطلب ایران بھی تنگ، مطلب چین بھی تنگ۔ تو اب میڈم شیخ اس سارے منظرنامے کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ قومی سلامتی یعنی سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دے رہی ہے، ٹرمپ صاحب اسے جہنم قرار دے رہے ہیں، چین اس مسئلے کا حل چاہتا ہے، پاکستان پر 10,000 حملے ہو چکے ہیں افغان سرزمین سے، ایران جو ہے وہ اپنی پالیسی بدل چکا ہے۔ تو کیوں نہیں جوائنٹ پالیسی بن سکتی سلامتی کونسل کی چھتری تلے؟ امریکہ، چین، پاکستان، ایران سب فیصلہ کن دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور جب یہ دباؤ ڈالیں گے، پہلا مرحلہ اس دباؤ کا سفارتی بائیکاٹ، تجارتی بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، کتنا بھارت اس کو فیڈ کر سکے گا؟ اور جب امریکہ اس میں آ جائے گا، اور وہ امریکہ جو بھارت کو دباؤ ڈال کر روس سے پیچھے کر سکتا ہے، ایران سے تیل کی خریداری میں پیچھے کر سکتا ہے، اور بابا جی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، بیگرام ایئرپورٹ بھی ان کی نظر میں ہے اور وہ ان پر حملہ بھی ہوا ہے، تو بھارت کیسے ان کی مدد جاری رکھ سکتا ہے؟ تو دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، پالیسی بنائی جا سکتی ہے، اور پہلا مرحلہ ان کا مکمل بائیکاٹ، اور پھر اگلے مرحلے پر طاقت کے ذریعے ان سے سب کچھ منگوانا۔ بہت اہم اور دلچسپ بات کی ہے مدد صاحب، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو این کی چھتری تلے کوئی نہ کوئی دباؤ بڑھانے کے لیے میکینزم ہو سکتا ہے، لیکن یو این اور جب یہ آئے تھے طالبان تو پہلے ہی چارٹر سائن کر کے آئے تھے، اور بہت سی اس میں ایسی شرائط تھیں جس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو گروہ ہیں دہشت گرد ان کو سرزمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی افغانستان کی، بٹ کیا آپ کو لگتا ہے افیکٹو ہوگی اس طرح کی کوئی دوبارہ سے؟ دیکھیے بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، یہ صرف افغانستان پر دباؤ ڈالنے سے حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں اس خطے میں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہیں، اور جس طرح کا اسلحہ ان کے پاس ہے، یعنی وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں ہوں یا ایران میں ہوں یا تاجکستان میں ہوں، وہ انہوں نے اپنی پوری ایک سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ شکر ہے کہ 2013 کے بعد جو آپریشن ہوا تھا، جو سلطنتیں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان ان جگہوں پہ تھیں، ان کو ختم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے وہ بہت بڑا ویپن تھا، ٹیرر فائنینسنگ جس طرح روکی گئی، لیکن اب بھی بہت سے گروپوں کو کروڑوں اربوں روپے ملتے ہیں، اور وہ صرف ملتے ہی نہیں ہیں، وہ مختلف ذرائع سے وہ حاصل بھی کرتے ہیں، چاہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم کے ذریعے ہو یا دیگر جرائم کے ذریعے ہو، اور جو ان کے پاس اسلحہ ہے وہ ان ممالک کی بہت سی جو اسٹیٹس ہیں ان سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ اس وقت ہیں، اور اسی لیے وہ
ابھی بھی دیکھ لیں آپ تاجکستان میں جو مارا، جس طریقے سے مارا ہے انہوں نے. دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ایران کا مسئلہ ہے، اب ایران کے اپنے مسائل ہیں اور بہت سے گروپس جو ہیں یہاں اس کے اوپر چلتے ہیں. مختلف جو سیکٹیرینز ہمارے یہاں آؤٹ فٹس نظر آتے ہیں، چاہے وہ رائٹس ایک سائڈ کے ہوں یا دوسری سائڈ کے ہوں. تو اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چائنیز کیوں ٹارگٹ ہو رہے ہیں. پچھلے چند سال پہلے تک تو چائنیز بالکل بھی ٹارگٹ نہیں تھے، چائنیز اس میپ میں آتا ہی نہیں تھا. لیکن اب چائنیز جو ہیں وہ پرائم ٹارگٹس ہو گئے ہیں. تو ہمیں صرف افغانستان پر دباؤ ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو یہ پوری اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو، ادھر سے ہو ادھر سے، ان سب کو آپ نے اس خطے میں ٹیررزم کے خلاف ایک بہت مربوط جو ہے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ افغانستان پر پابندی لگا دیں، وہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے، وہ گروپس کہیں اور چلے جائیں گے. ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ مظہر صاحب کہ اگر تو خطے کے سارے ممالک ہی بند کر دیتے ہیں تو پھر کہاں پہ کون سا ایونیو رہے گا ان کے پاس؟ مسئلہ یہی بڑا ٹرکی کوسچن ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں خود دوسری اسٹیٹس شک کرتی ہیں کہ وہ کیا ان کو بیک نہیں کرتے، کچھ گروپس کو بیک نہیں کرتے. یہ جو ایشوز ہیں یہ بہت سالوں کے ایشوز ہیں اور اتنی آسانی سے وہ نہیں ہوں گے. خود پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ بڑی مختلف تھی، ایون طالبان کے ساتھ. آج وہ ریلیشن شپ اتنی ٹینس کیوں ہو گئی ہے؟ آج وہ ریلیشن شپ بالکل آلموسٹ بریکنگ پوائنٹ پر کیوں آ گئی ہے؟ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ طالبان جو پہلی مرتبہ برسر اقتدار آئے اور طالبان جو دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے، اس میں کیا فرق ہے. پاکستان کی ریاست اور طالبان کی جو حکومت ہے ان کے درمیان اتنی کشیدگی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اس میں طالبان ایک سیکشن کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، جس طرح تحریک طالبان پاکستان ہے. تو اٹس ناٹ اے ویری ایزی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا 9/11 کے بعد جو UN کے تحت ٹیررزم پالیسی بنائی گئی تھی، اس کے نتیجے میں ٹیررزم ختم نہیں ہوا، بڑا ہے. اس کے نتیجے میں ایکسٹریمزم بڑا ہے، کم نہیں ہوا. UN پالیسیز جو تھیں، آپ دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، آپ افغانستان دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ سیریا دیکھ لیں، آپ اور ممالک دیکھ لیں، تو اوور آل جو ٹیرر نیٹ ورکس ہیں دنیا میں وہ پچھلے 9/11 کے بعد بے انتہا بڑے ہیں. ان کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں، ان کے ٹارگٹس بالکل مختلف ہیں. تو یہ بہت آسان حل نہیں ہے اس کا. آپ کو اگر یہ ممالک بیٹھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا انڈیا اگر آئسولیٹڈ ہوگا، انڈیا آئسولیٹڈ تو انڈیا تو کہیں نہ کہیں یوز کرے گا. سری لنکا کی ایگزامپل آپ کے پاس ایک اچھی ایگزامپل ہے. اور بڑی تشویشناک بات آپ کر رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد اور پھر اس کے بعد جب امریکہ نے جو اقدامات کیے افغانستان میں، اس سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو بالکل، چلے پاکستان کی حد تک ہی دیکھ لیں نا، پہلے حالات ہی بالکل مختلف ہوتے تھے آج سے 2-4 سال پہلے. ایون جو 2013 کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے امپروومنٹ آئی ہے. 2013 کے بعد جو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی بڑھی ہے نا دہشت گردی. آپ واقعات اٹھا لیں، دیکھ لیں کیسے آل آف اے سڈن واقعات ایک دم بڑھ گئے ہیں. سر وہ تو ابھی ہوا ہے نا دوبارہ سے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آج بھی سلیپر سیلز موجود ہیں. اگر وہ نکل جاتے ہیں، ایک وقت دیکھتے ہیں بہت آپریشن ہو رہا ہے، وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں ٹیررزم کم ہو گیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ٹائم چوز کر رہے ہیں کہ کس وقت ہمیں اٹیک کرنا ہے. وہ سلیکٹیو ہو گئے ہیں ٹارگٹس میں، لیکن موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں گے یوٹیوب سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. بھٹی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال. بھٹی صاحب، پوچھا جا رہا ہے آپ سے پنجاب میں ٹریفک قوانین سے متعلق. یہ مریم نواز نے کہا ہے کہ کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی کو نیلام کر دیا جائے گا. بے ہنگم ٹریفک ریاستی ریٹ کمزور ہونے کے مترادف ہے. پوچھا آپ سے یہ جا رہا ہے کیا بار بار چالان پر گاڑی نیلام کرنا ٹریفک کی بہتری کے لیے مناسب حل ہے؟ میرا خیال ہے میڈم شیخ کہ گاڑی نیلام کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی 5-1 سال جو گاڑی چلانے والا ہے اس کو بھی قید ہونی چاہیے.
اور اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. تک حد ہو گئی ہے پوری. لاہور میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی شہر میں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, جو ٹریفک کا حال ہے, جس طرح ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, جس طرح ٹریفک کی صورتحال ہے, جس طرح بغیر لائسنسوں کے لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, بچے ڈرائیونگ یعنی 18 سال سے کم عمر کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں. لاہور میں 3-4 واقعات ہوئے ہیں, 18 سال سے کم عمر کے بچوں نے 5 بندے مار دیے اور قانون ہی کوئی نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا ہے. ہم اسلام آباد میں خیر پولیس اللہ اس کو خوش رکھے, اسلام آباد کو اس نے کراچی بنوا دیا ہے, تو لیکن ہر طریقہ آزما لیا ہے. اور اینڈ یہی ہے کہ جتنی آپ سختی کریں گے, جتنا آپ آل آؤٹ جائیں گے, اتنا رزلٹ آئے گا. بالکل نیلام کریں گاڑیاں, بالکل ان کو پکڑ کر اندر ڈالیں, 3 سال کے لیے اندر ڈالیں اور پھر ان کی ضمانت نہ کریں. کوئی 2-4 ایگزامپلز اس طرح کی رکھیں گے تو یہ سڑک بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یعنی اشارے توڑ دیتے ہیں اور سیدھے اشارے توڑے, ادھر سے بھگا کے ادھر لے گیا, ریسیں لگی ہوئی, عجیب و غریب صورتحال ہے. بھٹی صاحب 3 سے 5 سال کی قید زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ چلے سننے میں تو لگتا ہے اچھا, لیکن عملی طور پر ہو گیا تو یہ تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. ایکسیسو نہیں ہے میڈم شیخ, اگر میڈم شیخ کوئی 5 یعنی ایک حد رکھے نا. آپ کو یاد ہے میڈم شیخ, ایک اسلام آباد میں ایک جمعیت علماء اسلام کے مذہبی امور کے وزیر افطاری کر کے ایک ہوٹل سے نکلے تھے اور اس کو آ کے ایک کیری ڈبے نے مارا اور وہ وزیر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ 13ویں مرتبہ اس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا, 13ویں مرتبہ. 12 مرتبہ وہ چھوٹ چکا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ 5 سال نہیں, 7 سال دیں, 10 سال دیں, کوئی 4-5 کو تو ملے نا, اندر رکھے, عمر قید کی سزا سنا دیں یار. بندے مار دیتے ہیں, قاتل ہیں یہ سارے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو سزا کم دینی چاہیے. ان بڑے 13ویں مرتبہ اس نے ٹریفک کی وائلیشن کی اور جا کے اس ایک وزیر کو چھوڑے, ایک اتنی قیمتی جان, انسانی جان چلی گئی. اور 12 مرتبہ پتہ ہے وہ کیسے چھوٹا تھا؟ 150 روپے جرمانہ دے کے, 200 روپے جرمانہ دے کے, 500 روپے جرمانہ دے کے چھوٹ جاتا. دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہے میڈم شیخ, آخری جملہ, دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہے کہ 12 وائلیشن کوئی ٹریفک کی کرے تو وہ 13ویں مرتبہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر ہو؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب, تھینک یو سو مچ. آگے بڑھتے ہیں جی, محمد علی صاحب سے سوال کرتے ہیں. محمد علی صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے, سیاسی سوال ہے سر آج آپ کے لیے. پوچھا جا رہا ہے تحریک انصاف بانی سے ملاقات کا مطالبہ کر رہی ہے, جبکہ حکومت کے مطابق سابق ملاقاتوں میں کچھ ایسے احکامات دیے گئے جن سے سیکیورٹی اور نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوئے. کیا عمران خان کی ملاقاتیں لا اینڈ آرڈر کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اور جو وزارت داخلہ ہے اور جو پولیس کا نظام ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو اتنا مستحکم اور سنجیدہ ہونا ضروری ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے, کوئی پہلا ٹائم تو نہیں ہے کہ ایک سیاسی قیدی جو ہے وہ جیل میں گیا ہے. نواز شریف صاحب بھی جیل جا چکے ہیں اور بڑے لوگ جیل میں جاتے رہے ہیں. تو میں تو اس کے دونوں پہلو جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ بھئی اس سے پہلے بڑے لوگ, بھٹو صاحب جیل میں تھے, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب جیل میں تھے, بے نظیر صاحبہ جیل میں تھیں. تو ایک تو یہ کہ جو انداز ہے ان کی عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کا, میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. ان کا جو بھی موقف ہے ان کی پارٹی کا یا ان کے رشتہ داروں کا, وہ عدالت کے سامنے رکھنا ضروری ہے, بجائے کہ عدالت کے باہر پریس کانفرنس کر کے اور مطلب ایک یعنی کہ لوگوں کو جمع کر کے اس کے اوپر دباؤ عدالت کے اوپر ڈالنے کی تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ایک میں اس پہلو سے بھی اختلاف کرتا ہوں, اور دوسری طرف سے میں ریاست اور حکومت اور جو پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے جو اوور ری ایکشن ہے اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں انڈائریکٹلی تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا, جس طرح ابھی بھٹی صاحب سے آپ نے پوچھا ٹریفک وائلیشن کا. تو دیکھیں, بنیادی طور پہ قانون کا جو مقصد ہوتا ہے نا, وہ صرف کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا,
بنیادی جو فلسفہ ہے قانون کا وہ لوگوں کو گڈ بیہیویئر کی طرف راغب کرنا ہے، نہ کہ برے کے اوپر سزا دی جائے۔ مثال کے طور پہ ابھی ٹریفک کی بات ہو رہی تھی، بھئی ایک بندے نے اگر 5 وائلیشن کی ہیں، 10 وائلیشن کی ہیں، اس کا اثر انکریمنٹلی یا تو اس کی پینلٹی بڑھنی چاہیے یا انکریمنٹلی اس کے جو انسینٹیوز ہیں کم ہونے چاہیے۔ چین جیسے ملک میں اگر آپ کے کچھ آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ کی ٹیکس کی جو مد ہے اس پہ فرق پڑ سکتا ہے، آپ کے اوپر ٹیکس زیادہ لگ سکتا ہے، آپ کو بینیفٹس کم کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب ریاست کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے نا علینا، بنیادی طور پہ اس کو مینج اور امپلیمنٹ ریاست کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں تو یہ دونوں چیزوں سے ذاتی طور پہ اگری نہیں کرتا کہ ایک جانب جو عدالتی معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، اس پہ سیاست کے ذریعے سے اس پہ جیل انتظامیہ پہ، عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش، دوسری جانب جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جانب سے پس و پیش اور اس طرح کی ٹیکٹکس کہ جناب جو کہتی ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، تو میں تو دونوں سے نہیں کرتا۔ اچھا، اور یہ جو اسپیسیفکلی میرا خیال ہے طلال چودھری صاحب نے 2-4 دن پہلے کہا ہے شاہ زیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ ایسے بیان آ جاتے ہیں کہ نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے یہ حکومت کا یہ بیان دینا درست ہے یا یہ سوچ رکھنا درست ہے؟ دیکھیں، اگر وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ کا یہ موقف ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ان کا ڈومین ہے، وہ پولیس انہی کے اندر آتی ہے، اور وہ یعنی کہ اوبیسلی دفاع کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان سے اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ اگر سینکڑوں لوگ جمع ہو جائیں گے، ان سے ملاقات کرنا چاہیں گے، تو اوبیسلی نارمل جو جیل کی ارینجمنٹ ہے، جو سسٹم ہے، اس کے اوپر اثر پڑے گا، میں اس سے متفق ہوں۔ لیکن جو ان کی ملاقات کے حوالے سے جو بھی شیڈیول ہے، جو جیل خانہ جات کے رولز ہیں، جو پروسیجر ہیں، جو پروٹوکولز ہیں، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، نظریاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی قیدی کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ جو ہے چوری کا ملزم ہے یا ایک چھوٹا اور غریب آدمی کسی جرم میں، اس کے ساتھ جو طرز عمل رکھا جاتا ہے، میں اصولی اور نظریاتی طور پہ اس بات کا مخالف ہوں کہ کسی سیاسی قیدی کو زیادہ پروٹوکول اور اہمیت دی جائے۔ سر وہ پہلے والی رائے میں نے کہنا چاہ رہا ہوں علینا، ایک آخری کمنٹ، بنیادی طور پہ اس چیز کو واضح کرنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، ان کو جو سزا ہوئی بھی ہے وہ کوئی سیاسی مقدمات میں نہیں ہوئی بھی، اور ان کے سیاست میں ہونے یا نہ ہونے کا ان کے اوپر مقدمات یا سزا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں بنیادی بات، میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ کوئی بندہ سیاستدان ہو یا نہ ہو، اس سے اس کی سزا یا اس کے حوالے سے جو جیل خانہ جات کے رولز اور پروٹوکولز ہیں کہ کتنے لوگوں کو ملنا چاہیے، کب ملنا چاہیے، اس کو کھانا کس قسم کا ملنا چاہیے اور کس قسم کا نہیں ملنا چاہیے، ان چیزوں کو میرے خیال میں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جسٹس فیئر ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے۔ اگر آپ جیل میں بھی اس طرح کی کلاسیفیکیشن کریں گے کہ یہ پروٹوکول کا خیال رکھیں گے، میری کمپلیٹ سمپتھی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ فیئر انف سر، آپ کی رائے کا بالکل احترام، لیکن یہ پھر ہم کسی اور چلے جائیں گے کیونکہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے کہ کیا ملک کا سابق وزیر اعظم، سیاسی ایک سٹیک رکھنے والے جو افراد ہیں، شخصیات ہیں، ان کے ساتھ کیا الگ سے ان کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ بال گیم۔ اس کے اوپر چلیں، اگر وقت ملا تو آنے والے کسی دنوں میں بات کر لیں گے، بٹ ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اعزاز اور پھر مرزا صاحب سے بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ اعزاز، ٹرمپ کے سخت بیان سے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ ممالک سے امیگریشن مکمل طور پر روکنے، موجودہ امیگرنٹس کی ملک بدری تک کی پالیسی لانے کا اندیا دیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس طرح کی سخت پالیسی امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ؟ علینا، امریکہ کے اندر جو ٹرمپ ہیں وہ رائٹ ونگ جو ووٹر ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر ایک سفید فام امریکی ہیں تو آپ کو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا یہ بیان پڑھ کے اور سن کے کانوں کو بہت بھلا لگے گا، لیکن وہاں پر جو لیفٹ ونگ ہے، لبرل
طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی جو خوبصورتی ہے، امریکہ کی جو طاقت ہے، وہ ڈائیورسٹی ہے، وہ ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس جو پریزنس ہے، پوری دنیا کا جو برین ہے وہ وہاں پہ امریکہ میں لاتے ہیں، اور ان تمام ٹیلنٹڈ لوگوں کو وہاں پر موقع دیا جاتا ہے. جسے کہتے ہیں امریکہ کہتے ہیں کہ امریکہ از لینڈ آف اپرچونٹیز. تو وہ انہی لوگوں کو اپرچونٹیز دیتے ہیں جو اس کے اہل ہیں. اور ذات ہی ساتھ اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے آتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ٹرمپ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ 5 کروڑ سے زائد یہ افراد ہو چکے ہیں، اور اگر وہ امریکی بن کے سوچیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم 5 کروڑ افراد کو اپنے افراد کے جو جاب ہے اس کا شیئر دے رہے ہیں، اپنی اکانومی کا حصہ دے رہے ہیں. تو اگر ہم ایک ایسی پالیسی اپناتے ہیں تو یہ واپس لوگ غیر ضروری جائیں گے، جس کا الٹیمیٹ فائدہ ان کے رائٹ ونگ کے ووٹروں کو ہوگا. تو یہ پولیٹیکلی ان کی ایک موو ہے، اس کا ان کو پولیٹیکلی بڑا فائدہ ہوگا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم امریکہ کے لیے دروازے بند ہوں گے ان تمام ٹیلنٹڈ لوگوں کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے. ٹھیک ہے. آلسو یہ سوال پوچھنے والے نے لکھا ہے ٹرمپ کی مجوزہ امیگریشن میں، خیال ہے ابھی تک تجویز نہیں کی، ابھی تو صرف انہوں نے اشارہ دیا، اعلان کیا ہے. سو جی اس کو بھی کلیریفائی کر. ہاں ابھی تو بس ذرا کیونکہ جو کل پرسوں واقعہ ہوا ہے نیشنل گارڈز کے اوپر حملے والا، تو اس کے تناظر میں انہوں نے سخت اعلان کیا ہے، اشارہ دیا ہے. اس کو ابھی تجویز کردہ پالیسی نہیں کہہ سکتے. جی کلیئرٹی اس کے اوپر کر لیں. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب. عمر صاحب آپ سے کراچی میں جرائم کی صورتحال کے اوپر سوال ہو رہا ہے. جاوید عالم اوڈو صاحب کراچی پولیس چیف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ شہر میں وائلنٹ کرائم گزشتہ سال کے مقابلے میں 55% کم ہوئے ہیں، آدھے سے زیادہ کم ہوئے ہیں. سر یہ دعویٰ آپ کو حقیقت پسند آنا لگتا ہے کس حد تک زمینی حقائق کے مطابق ہے؟ دیکھیے جو 2-3 چیزیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 55% نہیں ہوگا، لیکن کم ضرور ہوا ہے. دیکھیے ایک تو ٹیررزم کے واقعات خاصی حد تک اگر ہم کہیں تو جو بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہوا تھا وہ جب لاسٹ ایئر چائنیز پر اٹیک ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ کے پاس، ہوا جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں یہ کہ انہوں نے 2-3 چیزیں کی ہیں. ایک تو کوئی تقریباً 2015 کا ایک قانون ہے اسپیشل، اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اسپیشل سیکیورٹی ولنریبل اسٹیبلشمنٹ، اس کے تحت کوئی 40,000 کے قریب CCTV کیمریز لگائے گئے ہیں، اور وہ بینکس کے آگے، شاپنگ سینٹرز کے آگے، اور ایون ریزیڈینشل ایریاز میں جو کمیونٹیز کو انوالو کر کے لگائے گئے ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی جیسے مشکوک گاڑی ہے یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہے، اور اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے 15 سے. یہ ساری چیزیں پلس آلریڈی 1200 کے قریب سیف سٹی پروجیکٹ، وش کے سیف سٹی پروجیکٹ آج سے 10 سال پہلے لانچ ہو جاتا، لیکن بہت ڈیلے ہوا. لیکن ابھی بھی کوئی تقریباً 1200 انہوں نے کیمرے لگائے ہیں، لگانے ان کو 12,000 ہیں. تو اس طرح کی اب یہ جیسے ای چالان کا شروع ہوا ہے، ویسے تو وہ ظاہر ہے ٹریفک کے حوالے سے، لیکن بہرحال کیمریز ادھر بھی لگائے گئے ہیں اور ادھر بھی بہت زیادہ کیمرے ابھی لگنے ہیں. تو ان کا کلیم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو کرائم، اور ایون جو آؤٹسکرٹس ہیں، جی سر، جو ہائی ویز وغیرہ کی سائٹ پر ہیں، ادھر بھی بہت ہی سینسٹیو قسم کے کیمرے لگائے ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے جو گاڑیاں غائب ہو جاتی تھیں، چلی جاتی تھیں، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی ہوئی ہے. کے بڑے واقعات ہوتے تھے ہائی ویز کے اوپر، وہ اس طرح کی. اب ان کی فگرز کے مطابق، میں پولیس کی فگرز کی بات کر رہا ہوں، کہ سال میں کوئی 60,000 کے قریب جو ہے اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوئیں، رپورٹ ہوئی ہیں. اب اسٹریٹ کرائمز میں موبائل سنیچنگ بھی ہے، کار لفٹنگ بھی ہے، موٹر سائیکلز کی وہ بھی ہے اس کو، اور ان کے بقول کہ اس کے ڈیڈکشن ریٹس بہت امپرووڈ ہوئے ہیں. اس میں اسپیشل انویسٹیگیشنز جو ہے وہ ٹیمز بنائی گئی ہیں. جو پرابلم ہے وہ عدالتوں کی ہے، اور جو جسٹس آصف کھوسا نے ماڈل کورٹس کا کانسیپٹ دیا تھا، اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا. انفارچونیٹلی اسے ختم کر دیا گیا ہے، یا بہت ہی کم ہو گئے ہیں. اگر ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی کے، کیونکہ کراچی کی آبادی کوئی 3-3.5 کروڑ ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ اسپیشلی کراچی کرائمز کے حوالے سے اسپیشل کورٹس بنا دیں، اور اس میں جو ہے اسپیڈی ٹرائلز ہوں اس میں،
تو یہ جو بہت سے کرائمز ہیں ارسپیکٹ کے مرڈر وغیرہ تو کوئی دوسرا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے اسٹریٹ کرائمز ہیں، بٹ یہ تو وائلنٹ کرائم کہہ رہے ہیں نا، وائلنٹ کرائم میں تو مرڈر وغیرہ ہی آئیں گے نا. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ جیسے ماڈل کورٹ ہے، ماڈل کورٹ جو چلی تھی اس میں 2 دن میں فیصلے ہوتے تھے، اچھا، اور لیکن اس میں کوئی درجنوں کیسز نہیں ٹیک اپ کیے جاتے تھے، لیکن فاسٹ ٹریک کیسز جو ہے اس میں وہ ہوئے ہیں. اس طرح کا کوئی ماڈل آئے گا تو شہر میں کافی اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے امپروومنٹ تو نظر آئی ہے. میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ وہ 55% کہہ رہے ہیں تو کیونکہ رپورٹ نہیں ہوتے کیس. میں ایگزیکٹلی آپ سے 60,000 کی جو فگر بتا رہے ہیں یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں ایگزیکٹلی یہ پوچھنے لگی ہوں کہ اسٹریٹ کرائم کے 60,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس سال، کیا رپورٹنگ میں کمی آئی ہے؟ لوگ تنگ آ کے جا ہی نہیں رہے پولیس کے پاس بدل ہو کے، یا پھر واقعات ہی نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں واقعات تو ہوتے ہیں. دیکھیے جیسے موبائل سنیچنگ ہے، اچھا موبائل سنیچنگ کا جو کیونکہ سی پی ایل سی میں انوالوڈ ہے بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن کار اگر آپ کی چوری ہو جائے تو آپ ڈیفینیٹلی جائیں گے، آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے. اور تو سر یہ وائلنٹ کرائم سے متعلق کہہ رہے ہیں 55%. اب وائلنٹ کرائمز میں کیا وائلنٹ کرائمز میں دیکھیے نا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر، اس میں ٹیررزم بھی آتا ہے، اس میں اس طرح کی وارداتیں. تو جو چیلنج ہے جو میں نے معلوم کیا ان سے پولیس آفیسر سے، چیلنج جو ہے سب سے بڑا ان کے کہ آج بھی سلیپر سیلز موجود ہیں، آج بھی عدالتوں میں کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. تو اٹس اے ہیوج، ظاہر ہے کراچی سب سے پاکستان کا سب سے بڑا، جتنا انویسٹ اور ریسورسز اور مین پاور چاہیے اتنا ابھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ.